दोस्तों, आज रमज़ान का पहला पीर है। आपने देखा होगा कि जब ज़िंदगी में हर तरफ से दरवाजे बंद होने लगते हैं, जब जेब खाली हो जाती है और अपनों के रवैये बदल जाते हैं, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में सुकून हो, रिस्क में इतनी बरकत हो कि कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और हमारी वो दुआएं कबूल हो जाएं जो हम बरसों से मांग रहे हैं। रमज़ान का ये पहला पीर एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया है। ये वो दिन है जब हम अपनी तमाम परेशानियां अपने मालिक के सामने रख सकते हैं। आज मैं आपको वो 4 खास काम बताऊंगा जो इस पहले पीर के हवाले से बहुत अहम है। मैं कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, बल्कि वही बातें करूंगा जो आपके और मेरे दिल की आवाज़ हैं। अगर आप भी हालात से लड़ते लड़ते थक गए हैं तो बस चंद मिनट इस वीडियो को पूरा देख लें। शायद आज की कोई एक बात आपकी ज़िंदगी के अंधेरे दूर कर दे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात पर गौर करें। हम में से हर बंदा मेहनत करता है, सुबह से शाम तक तगो-दो करता है, फिर भी सुकून क्यों नहीं मिलता? कभी सोचा है कि वो कौन सी एक ऐसी बारीक सी गलती है जो हमारी दुआओं और हमारी कामयाबी के दरमियान दीवार बन जाती है? आज इस पहले पीर को मैं आपके सामने वो हकीकत रखूंगा जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई। मैं अभी उन 4 कामों का जिक्र करने वाला हूँ, लेकिन याद रहे कि उनमें से तीसरा काम सबसे ज्यादा वजनी है। उसे सुने बगैर वीडियो को मत छोड़िएगा, क्योंकि असल तब्दीली वहीं से शुरू होती है। भाई, हम सबका एक ही मसला है और वो है फिक्र। हम कल की फिक्र में आज का रोज़ा और आज की इबादत ख़राब कर देते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें ये सिखाता है कि जिसने आज तक पाला है वो आगे भी पालेगा। पीर का दिन वैसे ही बहुत बरकत वाला है और जब ये रमज़ान में आए तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। मैं अभी आपको वो पहला काम बताने लगा हूँ जो आपकी सोच को बदल देगा और आपके घर में खैर व बरकत का रास्ता हमवार करेगा। ये काम इतना सादा है कि आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन इसका असर आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। देखें भाई, हम सब एक ऐसी दौड़ में लगे हुए हैं जिसका कोई अंजाम नजर नहीं आता। सुबह उठते ही जहन में पहला सवाल ये होता है कि आज का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की फीसें कहाँ से आएंगी, अगर बीमारी आ गई तो अस्पताल के बिल कौन भरेगा। हम सारा दिन लोगों की बातें भी सुनते हैं, अपने ज़मीर को भी मारते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा घर चल सके। लेकिन ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, क्या हम सिर्फ इसीलिए पैदा किए गए थे कि हम सारी ज़िंदगी सिर्फ फिक्र में गुजार दें? क्या हमारा वो मालिक जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है वो हमें अकेला छोड़ देगा? ख़ास तौर पर रमज़ान के इस मुबारक महीने में, जब वो खुद पुकार पुकार कर कहता है कि है कोई मांगने वाला, तो फिर हमारी झोलियाँ खाली क्यों हैं? दोस्तों, आज पीर का दिन है और ये कोई आम पीर नहीं है, ये रमज़ानुल मुबारक का पहला पीर है। आप जानते हैं कि पीर का दिन इतना अहम क्यों है? ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का दिन है। इसी दिन अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दिन का ख़ास एहतमाम फरमाते थे। जब आप इस निस्बत वाले दिन रमज़ान की बरकतों के साथ हाथ उठाते हैं तो ज़मीनों आसमान के फैसले बदलने लगते हैं। यह दिन सुस्ती करने का नहीं है, यह दिन सोने का नहीं है, बल्कि यह दिन अपनी उस दुखती रग का इलाज करने का है जो आपको सालों से तड़पा रही है। चाहे वो रिस्क की तंगी हो या घर का कोई ऐसा मसला हो जो आप किसी को बता भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कड़वा सच है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम में से बहुत से लोग आज ये वीडियो देखकर वजीफे तो सुन लेंगे, लेकिन वो एक ऐसी गलती कर बैठेंगे जिसकी वजह से उनकी सारी तड़प ज़ाया हो जाएगी। वो गलती क्या है? वो गलती हमारी नीयत और हमारे यकीन में छुपी हुई है। मैं अभी उन 4 कामों की तरफ आने वाला हूँ, लेकिन याद रखें कि अगर आपका यकीन कच्चा है तो फिर चाहे आप 1000 बार भी पढ़ लें वो असर नहीं मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा एक ऐसा ख़ास एहसास है जो आपके अमल को अल्लाह की बारगाह में मंजूर करवाता है? मैं अभी आपको वो बात बताऊंगा, क्योंकि उसके बगैर ये 4 वजीफे सिर्फ अल्फाज रह जाएंगे, इनकी रूह ख़त्म हो जाएगी। भाई, कभी कभी अल्लाह हमें थोड़ा सा तंग इसलिए करता है ताकि हम उसे पुकारें। जब हम दुनिया के पीछे भागते भागते थक जाते हैं ना, तो वो हमें अपनी चौखट पर बुलाता है। ये पहला पीर वही बुलावा है। अगर आज आपकी आंखों में अपने हालात को देखकर एक आंसू भी आ गया तो समझ लें कि आपका काम बन गया, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे की वो पुकार बहुत प्यारी लगती है जो टूटे हुए दिल से निकलती है। अब मैं आपको उन 4 कामों की तरतीब बताने वाला हूँ, लेकिन एक अहद करें कि आप ये काम सिर्फ आजमाने के लिए नहीं, बल्कि इस यकीन के साथ करेंगे कि या अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तू ही मेरे बिगड़े हुए काम बनाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, अब हम उस पहले काम की तरफ बढ़ रहे हैं जो तमाम वजीफ़ों का सरदार है।
وہ کلام جس پر ہماری زمین، ہمارا آسمان اور ہماری پوری زندگی کھڑی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج رمضان کا پہلا پیر ہے اور اس دن اس کلمے کو پڑھنے کی فضیلت عام دنوں سے ہزاروں گنا زیادہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ پیر کا دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا دن ہے، اور جب آپ کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کی نسبت براہ راست اس دربار سے جڑ جاتی ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ یہ کلمہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں جو رزق کی تنگی ہے، جو پریشانیاں ہیں، وہ دراصل ہمارے اندر کی بے سکونی کا نتیجہ ہے۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کا پورا وجود اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر جاتا ہے، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آ جائے وہاں غریبی اور دکھ ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ لیکن دوستوں، میں آپ کو کوئی پرانی کہانی نہیں سناؤں گا، بلکہ ایک ایسی حقیقت بتاؤں گا جو آج آپ خود اپنے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ یہ کلمہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے جسم اور آپ کے گھر کے ماحول میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اگر آپ کو پڑھتے پڑھتے ایسا لگے کہ جیسے آپ کے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے، یا آپ کو اچانک اپنے ارد گرد ایک ایسی عجیب سی خوشبو یا ٹھنڈک محسوس ہو، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے نصیب پر لگا ہوا برسوں پرانا تالا کھل گیا ہے۔ یہ وہ نشانی ہے جو صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جن کا ذکر اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کی بڑی تعداد بتاؤں گا، لیکن یاد رہے کہ اس تعداد کو پورا کرنے کے دوران آپ نے کسی سے فضول بات نہیں کرنی، ورنہ اس کا اثر کم ہو جائے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ وظیفہ کیوں پڑھنا چاہیے؟ بھائی، یہ کلمہ آپ کے نامہ اعمال سے گناہوں کی سیاہی کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے سورج نکلنے پر اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا نامہ اعمال صاف ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت آپ کے گھر کا راستہ خود ڈھونڈ لیتی ہے۔ آج کل ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن آخری وقت پر رکاوٹ آ جاتی ہے۔ یہ رکاوٹ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہمارے ارد گرد منفی اثرات اور ہماری اپنی غلطیوں کے بوجھ ہوتے ہیں۔ یہ کلمہ ان تمام زنجیروں کو توڑ دیتا ہے۔ اسے پڑھنے سے آپ کے چہرے پر وہ نور آئے گا اور آپ کے بولنے میں وہ برکت آئے گی کہ لوگ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ وہ طاقت ہے جو ایک فقیر کو بھی بادشاہ بنا سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ سچے دل سے اس کا ورد کرے۔ اب جو میں تعداد بتانے جا رہا ہوں وہ سن کر شاید کچھ لوگ ہمت ہار جائیں، لیکن یاد رکھیں جس کا مسئلہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی پکار بھی اتنی ہی تڑپ والی ہونی چاہیے۔ 2000 کی تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، لیکن کیا آپ کا دکھ اس سے چھوٹا ہے؟ کیا آپ کی وہ حاجت جس کے لیے آپ برسوں سے رو رہے ہیں، اس کے لیے آپ چند گھنٹے اس کلمے کو نہیں دے سکتے؟ آج کا یہ پورا دن آپ کے پاس ہے۔ میں ابھی آپ کو وہ خاص طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس تعداد کو آسانی سے پورا کر سکتے ہیں، اور وہ کون سا لمحہ ہے جب اسے پڑھنے سے سیدھا عرش سے جواب آتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج رمضان کے اس پہلے پیر کو آپ نے پورے دن میں اٹھتے بیٹھتے وضو کے ساتھ یا بغیر وضو کے، اگرچہ وضو ہونا افضل ہے، پورے 2000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ اسے تسبیح پر بھی گن سکتے ہیں اور ڈیجیٹل کاؤنٹر پر بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ محمد رسول اللہ کہیں تو آپ کے دل میں مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ تعداد پوری کر لیں گے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے مالک سے اپنی وہ مراد مانگیے گا جو ناممکن لگتی ہے۔ میرا پکا یقین ہے کہ آج کا یہ سورج ڈھلنے سے پہلے آپ کو کوئی نہ کوئی بڑی خوشخبری ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، پہلے وظیفے کے بعد اب ہم اس دوسرے کام کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے بغیر کائنات کا کوئی وظیفہ، کوئی تسبیح اور کوئی دعا قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتی، اور وہ ہے درود ابراہیمی۔ ذرا غور کریں، ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی الجھن ضرور ہے جو ہمیں راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ کبھی ہم رزق کے لیے تڑپتے ہیں، کبھی اولاد کے دکھ ہمیں کھاتے ہیں، اور کبھی ہم بیماری کے ہاتھوں لاچار ہو جاتے ہیں۔ ہم ہر در کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس در پر دستک دی جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں آیا؟ رمضان کا یہ پہلا پیر اور اس پر درود ابراہیمی کا ورد، یہ وہ سنگم ہے جو پتھر جیسے نصیب کو بھی پگھلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جسے پڑھنے والے پر خود اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کبھی کبھی آپ دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے آواز اوپر نہیں جا رہی؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے، اور وہ پردہ صرف درود پاک ہی گرا سکتا ہے۔
آج جب آپ یہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو میں آپ کو ایک سچی نشانی بتاتا ہوں جو آپ کو خود محسوس ہوگی۔ اگر اسے پڑھنے کے دوران آپ کا دل اچانک بھر آئے، آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہو جائے یا آپ کو ایک ایسی اندرونی خوشی محسوس ہو جس کی کوئی وجہ نہ ہو، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی وہ دعا جو سالوں سے عرش کے نیچے رکی ہوئی تھی، آج اسے قبولیت کا پروانہ مل گیا ہے۔ یہ احساس ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی پکار سنی جا رہی ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی درود ابراہیمی ہی کیوں؟ تو یاد رکھیے، یہ وہ درود پاک ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ کلام پاک ہے جس میں ہم نہ صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بلکہ ان کی آل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کے لیے بھی برکت مانگتے ہیں۔ جب آپ ان کے لیے برکت مانگتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کے حق میں وہی برکت مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف افراتفری ہے، ہر بندہ دوسرے کا حق مار رہا ہے، وہاں درود ابراہیمی آپ کے رزق میں وہ برکت ڈالے گا کہ آپ تھوڑا کما کر بھی دوسروں سے زیادہ خوشحال ہوں گے۔ یہ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑوں کو ایسے ختم کر دے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کمائی کہیں ضائع ہو رہی ہے، تو آج اس پہلے پیر کو درود پاک کا سہارا لے کر دیکھیں، آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ 100 مرتبہ تو بہت کم ہے، لیکن بھائی بات تعداد کی نہیں، بات اس درد اور تڑپ کی ہے جو آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ میں ابھی آپ کو اس کا ایک خاص وقت بتاؤں گا جب اسے پڑھنے کا اثر دگنا ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں درود پاک پڑھتے وقت آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آج اس پہلے پیر کو پورے ہوش و حواس سے 100 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے مالک سے اپنی وہ حاجت مانگیں جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ اگر آپ کے حالات میں تبدیلی نہ آئی تو کہنا، کیونکہ یہ وعدہ میرا نہیں، یہ اس کلام کی طاقت ہے جو خود اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس عظیم الشان تبدیلی کے لیے جو آپ کی زندگی کے تمام دکھوں کو سکھ میں بدل دے گی؟ اب ذرا غور سے سنیے گا کہ آپ نے یہ عمل کس طرح پورا کرنا ہے۔ آج رمضان کے اس پہلے پیر کو آپ نے اپنی تمام مصروفیات سے وقت نکال کر باوضو ہو کر اور قبلہ رخ بیٹھ کر پورے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسے پڑھتے وقت تصور کریں کہ آپ مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بیٹھے یہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ 100 کی تعداد پوری ہو، اپنی حاجت کے لیے دعا نہ کریں بلکہ صرف یہ کہیں کہ یا اللہ اس درود کی برکت سے میرے حال پر رحم فرما۔ آپ دیکھیں گے کہ بنا مانگے ہی آپ کو وہ کچھ مل جائے گا جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں تھا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں آپ کے نصیب کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ وہ تیسرا کام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بند قسمت کے تالے کھولنے کی آخری چابی ہے، اور وہ ہے استغفر اللہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے کام بنتے بنتے کیوں رک جاتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ خوشی دروازے تک آ کر واپس چلی جاتی ہے؟ کیوں رزق میں وہ برکت نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی؟ بھائی کبھی کبھی ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ہمارے گناہ اور ہماری غفلتیں ہمارے رزق کے راستے میں کالی دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے گناہوں کا بوجھ ہماری دعاؤں کو اوپر نہیں جانے دیتا۔ رمضان کا یہ پہلا پیر وہ دن ہے جب آپ نے اپنے مالک کے سامنے سچے دل سے جھک جانا ہے۔ یہ دن توبہ کا دن ہے، یہ دن اپنے رب کو منانے کا دن ہے، کیونکہ جب رب مان جاتا ہے نا تو وہ صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی رحمت کے خزانے بھی آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت ہی خاص بات سن لیں جو شاید آپ کی سوچ بدل دے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ استغفار صرف معافی کا نام نہیں ہے، بلکہ استغفار تو مال اور اولاد میں برکت کا ضامن ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو میں آپ کو ایک نشانی بتاتا ہوں جو آپ نے خود نوٹ کرنی ہے۔ اگر آپ کو اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہو، ایسا لگے کہ جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ آپ کے سینے سے اتر گیا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے اور اب تنگی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب آپ کے بند نصیب کا تالا کھلنا شروع ہو جائے گا۔ میں ابھی آپ کو اس کی وہ خاص تعداد بتاؤں گا جو آج کے دن آپ نے پوری کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسے پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ آج کل ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، کسی کو بیماری نے گھیرا ہوا ہے، کسی کو قرض نے دوبوچا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے تو روتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس کے سامنے رو کر دیکھا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ استغفار وہ ہتھیار ہے جو آپ کی ہر مشکل کو ختم کر سکتا ہے۔
جب آپ استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے وہ آپ کی عزت کرنے لگیں گے، وہ راستے جو سالوں سے بند تھے وہ خود بخود کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ قانون ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ آج رمضان کے اس پہلے پیر کو اپنی زندگی کی تمام محرومیوں کو اس ایک کلام سے دھو ڈالیں۔ یہ وہ موقع ہے جو شاید دوبارہ نہ ملے، اس لیے اسے ضائع مت کیجیے گا۔ بہت سے لوگ تسبیح پکڑتے ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، بے دلی سے کیا گیا ذکر وہ اثر نہیں دکھاتا جو تڑپ کے ساتھ کیا گیا ایک لفظ دکھاتا ہے۔ میں ابھی آپ کو وہ تعداد بتانے والا ہوں جو آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے دل میں ایک عہد کریں کہ یا اللہ، آج میں تجھے منا کر ہی اٹھوں گا۔ کیا آپ تیار ہیں اس کلام کو اس طرب کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہ عرش الہی سے آپ کے لیے آسانیوں کا فیصلہ ہو جائے؟ یہ تعداد نہ بہت زیادہ ہے اور نہ بہت کم، بلکہ یہ وہ خاص تعداد ہے جو بڑی سے بڑی مشکل کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو اس کی وہ خاص تعداد بتاؤں۔ آج رمضان کے اس پہلے پیر کو آپ نے اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ ہر فکر کو پسے پشت ڈال کر پورے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ۔ 313 کی یہ تعداد بہت خاص ہے، یہ وہ تعداد ہے جو غزوہ بدر کے غازیوں کی تھی۔ جب آپ اس تعداد میں استغفار کرتے ہیں تو آپ کی توبہ میں وہ طاقت آ جاتی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اسے پڑھتے وقت اپنے ذہن میں اپنی وہ سب سے بڑی مشکل رکھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی حل نہیں ہو سکتی۔ جب 313 بار مکمل کر لیں تو سجدے میں گر کر اپنے رب سے مانگ لیں۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ کی مراد پوری ہونے کا راستہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس ویڈیو کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں دن کی تمام تھکن ختم ہوتی ہے اور رات کی تنہائی میں رب سے راز و نیاز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ چوتھا اور آخری عمل وہ ہے جو آپ کی تمام دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا دے گا۔ یہ عمل ہے سورہ اخلاص کا۔ ذرا سوچیں، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، اس وقت جب آپ اپنے مصلے پر بیٹھ کر اپنے رب کی توحید بیان کرتے ہیں تو عرش الہی پر آپ کے نام کا کیسا چرچا ہوتا ہوگا۔ سورہ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پورے قرآن کا تہائی حصہ ہے، یعنی اسے پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہو۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن ہماری قسمت نہیں بدل رہی۔ آج رمضان کا یہ پہلا پیر ہے اور عشاء کے بعد کی یہ خاص گھڑیاں آپ کی تقدیر کو ایک نیا موڑ دینے والی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی تعداد اور طریقہ بتاؤں، ایک بات اپنے دل پر لکھ لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے کی کون سی ادا سب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ ادا ہے اخلاص، یعنی جب بندہ سب سے کٹ کر صرف اپنے اللہ کا ہو جاتا ہے۔ آج کی رات جب آپ یہ عمل کریں گے نا تو میں آپ کو ایک ایسی نشانی بتاتا ہوں، اگر آپ کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے ایسا لگے کہ جیسے کائنات کی ہر چیز خاموش ہو گئی ہے اور صرف آپ اور آپ کا رب ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کی پکار سیدھی عرش تک پہنچ گئی ہے۔ میں ابھی اس کی تعداد بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش ہے۔ کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ نے آج آپ کو یہ ویڈیو سننے کا موقع کیوں دیا؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور لکھیں کہ آپ کی وہ کون سی ایک مراد ہے جس کے لیے آپ آج یہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ کا ایک کامنٹ کسی دوسرے کے لیے حوصلہ بن سکتا ہے۔ سورہ اخلاص میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ یہ سورت پڑھتے ہیں نا تو آپ کا دل دنیا کے ڈر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ جب میرا اللہ بے نیاز ہے تو وہ مجھے بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ آج کل ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے قرضوں کی بے وفائی کا غم ہے، ہمیں نوکری جانے کا ڈر ہے۔ بھائی یہ سب ڈر تب تک ہیں جب تک ہم نے اللہ کی صمدیت کو نہیں پہچانا۔ یہ وظیفہ آپ کے اندر سے خوف کو نکال دے گا اور آپ کے گھر میں ایسی برکت لائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ رات آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی رات بن سکتی ہے اگر آپ اسے پورے ہوش و حواس اور محبت کے ساتھ گزاریں۔ ایک بہت ضروری بات، یہ وظیفہ کرتے وقت آپ کے کمرے میں مکمل خاموشی ہونی چاہیے۔ یہ عمل شور شرابے میں کرنے والا نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کو اول و آخر کا وہ خاص راز بتاؤں گا جس کے بغیر یہ وظیفہ ادھورا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بار دل میں سبحان اللہ کہہ لیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ ویڈیو کو یہاں تک دیکھ چکے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، اللہ نے انہیں چن لیا ہے کہ وہ آج اپنی جھولیاں بھر لیں۔ کیا آپ تیار ہیں اس آخری اور سب سے وزنی عمل کے لیے جو آپ کی عشاء کی نماز کو ایک معجزہ بنا دے گا؟ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب اس عمل کی ترتیب کو بہت غور سے سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ آج رمضان کے پہلے پیر کی رات جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں تو اپنی جگہ سے نہ اٹھیں، وہیں بیٹھے بیٹھے
سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد پورے یقین کے ساتھ 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس کی تلاوت آپ نے کرنی ہے اور مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرنی ہے، اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب یہ تعداد پوری ہو جائے تو اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے رب سے ایسے مانگیں جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے۔ 41 کی یہ تعداد بڑی سے بڑی رکاوٹ کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ دوستو، آج میں نے آپ کو رمضان کے پہلے پیر کے وہ 4 کام بتا دیے ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنے یقین کے ساتھ اسے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ کامنٹس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا کہ آپ کو آج کی یہ باتیں کیسی لگیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں رمضان کے باقی دنوں کے لیے بھی ایسے ہی خاص عمل لے کر آؤں؟ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی جاری رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔